तकरीबन चंद महीने पहले इनको वादा किया गया था कि 9 सेंट पे इनको बिजली दी जाएगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, और फिर इनको 2 महीने मिली भी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो परमिशन थी या जो जो उसको प्रोविज़न की गई थी वो एक्सपायर हुई। और उसके बाद ये ऑब्वियसली इनका जायज़ डिमांड थी कि जी हमारे साथ तो 1 साल की बात की गई थी, तो मेहरबानी करें जुलाई 2023 तक ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं ये सिर्फ याद करा दूं कि ये एक्सपोर्टर्स थे जिनके साथ हमने 10 जनवरी 2017 को एक पैकेज दिया था इनको 180 बिलियन रुपीस का, जब हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था। और इन्होंने उसके बदले में हमसे वादा किया था कि ये कम से कम 10% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाएंगे। और इन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से बाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अगस्त में फिर मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये कहा कि इनको 67 बिलियन का और पैकेज दे दें, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हमने वो भी दिया, लेकिन 247 अरब की टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को रिलीफ कह लें या ड्यूटी ड्रॉप बैक कह लें, या जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनमें जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं उसको उसकी वापसी कह लें, जो भी नाम दे लें, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4000 अरब से ज़ायद कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थे। तो उसकी वजह ये थी कि रुपए को खुला छोड़ दिया, स्पेकुलेटर्स उससे खेल उन्होंने शुरू कर दी, और हमने देखा कि जो तबाही हुई। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि ये जो अनरीजनेबल मार्केट बेस रुपए को हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो ये मार्केट बेस्ड करेंसी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए, और मुल्क जो है वो हज़ारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा फेयर है। और कोई कल आप देखें कि जो UK में पिछले चंद दिनों में इंटरवेंशन हो रही है, आप देखें कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया ने अपने इंटरवेंशंस की हैं, बांग्लादेश ने इंटरवेंशंस की हैं, इंडिया ने तो करीबन $100 अरब उस इंटरवेंशन में लगा दिया। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, चूँकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 20, 13, 14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई, तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फ़र्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया, 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो नीचे जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं समझता हूँ कि हम कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हम जो कुछ वसाइल के अंदर रहते हुए बिज़नेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। और ये हमारे भाई
بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً 15 سے 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس بڑھ جائے, آپ کے پرابلم جو ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو کہیں کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا نہیں پڑتا. ہم نے تو پلان یہ کیا تھا کہ جب 2016 میں آئی ایم ایف کو فارغ کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ان کی ایم ڈی جو ہے کرسٹن لگارڈ, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آئی, سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارم ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک, اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا. یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے, کیوں ہوئے, سب کو پتہ ہے. ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 میں. بہر ایز اے سیٹ کہ لیٹس موو آن. تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے. ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. میں نے کہا ڈالر کی بجائے روپیہ میں سوچنا شروع کر دیں, ہر چیز روپیہ میں سوچیں. لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف, اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس, چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں, وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں, اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اپنا سید نوید قمر صاحب. پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب, وہ بھی موجود تھے. تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں گے, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19.99 فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو اوبیسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا, اور 19.99 کا جو فرق ہے وہ اوبیسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گی. تو میں ان سب ساتھیوں کا, جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا, میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کو سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سر منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینک سے, ان کے خلاف کیونکہ آپ کا انویسٹیگیشن از گوئنگ آن, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ یہ میں ادھر تب نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز 10 دن کے اندر نہیں ہو سکتی, اور ہم نے کئی چیزوں کو حل کیا. جی یہ جو ریٹ ہے, ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ جو ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لیے, پانچوں سیکٹر, سوری یہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ریٹ کیا ہے یہ بائی دی وے یہ آل انکلوسیو ہے. یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے, یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے. یہ اگین ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. وی آر مینیجنگ ایوری تھنگ, پلیز بیئر ود اس. ہم ہر چیز کا یہاں تسی ماشاء اللہ کیا نہیں سمجھ داڑھی رکھ لی, مبارک ہوئے ماشاء اللہ. کچھ ہیں تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, سب کچھ شامل ہے. دس از آل انکلوسیو. ڈالر پہ آپ نے رپورٹ بھی طلب کی ہے, کیا رپورٹ آپ تک پہنچ گئی ہے؟ اور ڈالر کو فردر جو بینکوں نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں ان کو شاباش دے رہا ہوں, خود ہی کام کر رہے ہیں. ڈالر کی نہیں, اچھا دوسرا سبجیکٹ, وہ پلیز ویٹ کریں, یو ول سی دی ایکشن. میں کس طرح کرتا ہوں آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. پریمپٹ نہ کریں اس چیز کو. ان کو جی ایکسپورٹس بڑھانے کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے؟ میں تو آپ سبسڈی ہے سر, اس پہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ ہے بڑھے گا تو نہیں سر؟ نہیں انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف. ایکسپورٹ کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے سر؟ نہیں دیکھیے پلیز, میرا خیال ہے یہ ایک ایشو تھی جو ان کے ساتھ وداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آنے سے پہلے طے شدہ تھی. اس میں پرائم منسٹر بھی کمیٹڈ تھے,
اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی کمیٹڈ تھے، ان کے ساتھ جو کیبنٹ منٹ بھی موجود ہے. تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزیں کرتے ہیں پھر اس کو یعنی اوپن کر دیتے ہیں دوبارہ، یہ اس ٹائپ کی ایک ایشو ہے، تو اس کو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں. نئی کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات کریں گے، بٹ آئی ایم شیور کہ خود ہی انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے بڑھانے کی. جی یہ بتائیں کہ یہ جو آج پیکج جس کا آپ اناؤنس کر رہے ہیں IMF کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. IMF کی ٹیم آج آئی ہوئی تھی یہاں؟ میں ایسی چیزوں پہ اعتماد میں نہیں لیا کرتا. مجھے جب پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرا ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کا یعنی اسپیس کریٹ کروں. میں نے اس کی اسپیس کریٹ کر لی ہے. میں پروڈنٹ فیصلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں. تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے. وہ جب ان سے بات ہوگی، جب انشاءاللہ وہ آئیں گے 25 اکتوبر کو. 480 ارب روپے شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے لیے 480 ارب روپے کی سپیس کریٹ کی تھی، لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی اور کیا نہ ہو کہ میں شوکت ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ تھی، لیکن وہ آپ جانے وہ جانے. مجھے ایک واقعہ بتا دیں جو میں نے اناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو. میں تو اپنا حساب دے نہیں نتھنگ آف دیٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی. 2 مہینے کے بعد کنسٹینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک آف کر گئی. لیکن یہ ویسے بھی آنریبل نہیں ہے. اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. اس کو آنر کیا ہے. میں نے صرف ایک تبدیلی کی ہے کہ میں نے 9 سینٹ کو 19 روپے 99 پیسے میں کنورٹ کر دیا ہے. اور ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ 200 سے ڈالر کم ہونا چاہیے، یہ 18 روپے ہونا چاہیے. میں اندر اس کی سٹوری بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو ورچولی یہ باٹا کا ریٹ ان کا میں 20 روپے تو راؤنڈ آف تھا. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی. بھائی جان یہ کبھی بھی دیر از آلویز ٹائم لیگ. جب کوئی ایکشن آپ لیتے ہیں کسی کا لمبا ہوتا ہے، کسی کا اٹ ڈپینڈس. تو اس کا اثر آئے گا، لیکن دیر از ٹائم لیگ ہر کام کا. تو اس میں انشاءاللہ اثر آئے گا. یہ اوور آل آپ کی امپورٹڈ کمپوننٹ آف دی جو آپ کی انفلیشن ہے وہ سیدھی اس کے افیکٹ ہوگا، وہ نیچے جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کوشچن، 1 منٹ یار. ایک سر آپ کے حوالے سے پرسنل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ 72 کروڑ کے حوالے سے کہ آپ 22 سال کے وہ یہ جو ڈس انفارمیشن ایک نہیں وہ سیل نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے ڈس اور PTI. وہ ایک جو عمرانڈوز آرمی ہے وہ اس نے ایک تیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے. اور بھائی میں تو آج تک سنس آئی ایم ان پالیٹکس، فرسٹ ٹائم MNA، اس کے پہلے منسٹر اسٹیٹ، میری آج تک جو سیلری آفیشیل بھی ہے وہ کسی ہاسپٹل یا آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے. میں لکھ کے دیا کر. ایک دوسرا یہ کہ میرا 1 روپیہ بھی میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کو ارادہ ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے 72 کروڑ کیسے. اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے جی سلام اللہ صاحب چھوڑے. میں ان کام پازیٹیو کام کروں ملک کے لیے. میں نوٹسوں میں چل لوگوں کو سب میں نے اس کا جواب میں نے پریویس منسٹر اور جو کانگریس منسٹر ہیں سٹنگ اور جو پانی بجلی جس نے ایک بات کہی تھی کہ جو بلز آئے ہیں ان پہ لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے. جو یہ اس منتھ آئیں گے اس میں ہم 10% جو نہیں لیٹ فیس ہوتی ہے، لیکن تمام بلز معاوضہ والے اس کو میں پتہ کر دوں. میرے نوٹس میں نہیں ہے. تھوڑا سا درد دل نہیں، زیادہ درد دل رکھتے ہیں. مہربانی. تو اس میں بھی کوئی تھوڑا سا ان سے میں بات میں دیکھتا ہوں. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. پیٹرول کی یار ابھی کل تو کی ہے، خدا کا خوف کر. اگلے سال کی پرائس اناؤنس کر دیں. اگلے سال کی جی وہ اینول میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزڈے سے. تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے. سیکرٹری فائنانس میں گورنر اسٹیٹ بینک جو جاتے ہیں ہر سال جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. جو ان کے گورنرز ہیں یا آلٹرنیٹ گورنرز ہیں، 1-2 ایکسٹرا ہمارے جو سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں جی منڈے کو. ہم ابھی آپ نے کہا تھا کہ ریگولیشن پوری طرح لاگو نہیں کیے گئے تھے.
نہیں آپ نے مجھے سمجھا نہیں ہے, لیٹ می ایکسپلین. فری فلوٹ تھا اور اس کو فری مارکیٹ کہتے ہیں, وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا بھائی جان فیبروری 1999 جب سینکشنز لگی تھی معاشی بدترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دھماکوں کے بعد. اس وقت پھر یہ 69 پہ چلا گیا تھا, کلوزنگ اس دن کی 67 پہ تھی. پھر مجھے یہ میں اس وقت ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر تھا, پھر مجھے پہلی دفعہ فائنانس کی ذمہ داری اس پوائنٹ پہ دی گئی تھی. سرتاج صاحب وہاں نہیں تھے, وہ فارن منسٹر بن چکے تھے. حفیظ پاشا صاحب تھے, وہ بھی یعنی چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے. تو یہ جو فری مارکیٹ یا جس کو ریٹ کہتے ہیں, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, وہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا, پی ایم ایل اے نے شروع کیا تھا. ایک سوال سر, آپ جو ایکسپورٹس کے لیے ابھی جس طرح آپ نے اقدامات کیے ہیں بڑے گی سے عمران خان ادھر حلف لے رہے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں یہ فیوچر میں؟ جی وہ ایک دفعہ پہلے بھی شوق پورا کر چکے ہیں, 126 دن کا دھرنا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پھر ہم نے اس کو بھی بیئر کیا اور بڑی یعنی صبر کے ساتھ کیا, بزنس بھی پورا کیا اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. اس کے بعد نیگوشیٹ کر کے دھرنا اٹھوایا, جو ایک ایگریمنٹ ان سے کیا, کنڈیشنز جو آپ کو یاد ہے آپ کی موجودگی میں نے اور میرے ساتھیوں نے, حسن اقبال صاحب نے, جو اور ساتھی تھے سارے, اور ادھر سے اپنا اس نے جہانگیر ترین صاحب نے, ان کے ساتھیوں نے یہ جو اس وقت کیا وہ ہم نے پبلک کیا تھا اور آپ کے سامنے سائن کیا تھا. تو اگر دھرنا دیں گے تو جو لا اور جو آئین اور قانون ہے وہ اپنا کورس لے گا. جو بھی میں میری ایک میٹنگ ہے سمجھ دھرنے کے ساتھ یہ ڈالر کے ہی اوپر تو نہیں چلا جائے گا جو نیچے ہے. آپ انشاءاللہ دعا کریں. پاکستان جو ہے, جو اس نے برا پیریڈ دیکھنا تھا 4 سال کا, جس کی وجہ سے اگلے 6 مہینے حکومت مشکلات کا بدترین شکار رہی ہے, انشاءاللہ ہم اب اس سے نکل کے دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ بڑی جلدی. بہت شکریہ.